सुप्रीम कोर्ट में जी आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है और इस सिलसिले में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आज हुई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आज फिर से काजी साहब ने बताया है कि वो वाकई काजी साहब हैं, नंबर 1 हैं, नंबर 2 नहीं है। मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता है, जस्टिस मुनीर जो है वो पीछे रह गए हैं। तो काजी साहब जो है वो आज फिर से बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन वगैरह को, बाकी पार्टीज़ को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि वकील करें। काजी साहब मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को रोकते हैं, टोकते हैं, उनको दलील कोई देने नहीं देते, मुकम्मल नहीं करने देते, बात का रुख किसी और तरफ मोड़ देते हैं, उनका लहजा बदल जाता है, उनके लहजे में एक गुस्सा, चिड़चिड़ाहट सी महसूस होती है बाकायदा जैसे ही पीटीआई का वकील सामने आता है। तो एक बहुत ही तासुब उनके लहजे से नज़र आता है और बहुत ही अजीब उनके रिमार्क्स होते हैं जिनसे अफसोस होता है, बाकायदा अफसोस होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों उनके बैठने के ऊपर एतराज़ नहीं कर रही। और मेरा ख्याल है आज की समाअत के बाद जो उनके बहुत सीनियर वकील हैं जो इससे पहले इस बात के हामी थे कि सुप्रीम कोर्ट में बेशक वो बैठ के सुन भी रहे हैं केस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है आज वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए होंगे कि वाकई काजी साहब पर अदम एतमाद करना चाहिए। बहरहाल आज के केस में क्या कुछ हुआ मैं 2-3 बातें बता दूं। एक तो जनाब जब केस शुरू हुआ तो फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। तो एक मौके के ऊपर जब बात हुई कि जनाब असल मसला तो ये है कि जो बल्ले के निशान का फ़ैसला था उसको इलेक्शन कमीशन ने सही तौर पर समझा ही नहीं, उसने उसकी सही तशरीह नहीं की और उसकी वजह से उसने पीटीआई को कुछ स्टेप्स लेने पर मजबूर कर दिया जो कि उसको लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। मिसाल के तौर पर बल्ले का निशान गया था, पार्टी अपनी जगह मौजूद थी, तो आपने उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशान ज़रूर दे दिए लेकिन थे तो वो पीटीआई के ही उम्मीदवार, तो उन्हें कोई और पार्टी ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसके ऊपर आज ये बात जब मुख्तलिफ जज साहिबान की तरफ से आ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि सलमान अकरम राजा साहब की जो पिटिशन थी वो इसी बारे में तो थी। वो लाहौर हाई कोर्ट भी इसलिए गए थे कि जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी ज़ाहिर की तो इलेक्शन कमीशन ने उनको ये ऑब्जेक्ट किया कि आप एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हूँ। आपने निशान ले लिया, ले ले, आपने जो भी निशान दे दिया ओके, लेकिन उससे मेरी मेंबरशिप कैसे ख़त्म हो गई। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई वाजे उन्हें डायरेक्शंस नहीं दी बल्कि उल्टा मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा और उन समेत तमाम जो सैकड़ों उम्मीदवार थे उनको आज़ाद ही रखा गया, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते थे। फिर उन्होंने नज़रियाती से कोशिश की तो नज़रियाती वाले जो साहब हैं वो कहीं एकदम लापता हुए और उसके बाद फिर वो एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नमूदार हुए और उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई ताल्लुक़ ही नहीं मेरा तो पीटीआई वालों से, तो फिर उनसे वो मामला भी छीन लिया गया। अल्टीमेटली वो सब आज़ाद के तौर पर ही लड़े। बाद में जब ये मौका आया कि अब उनको किसी पार्टी में शामिल होना है ताकि उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल सकें, और ये शामिल होना ज़रूरी भी सिर्फ इसलिए था कि मखसूस नशिस्तें मिल सकें, तो उस वक्त 2-3 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये भी था कि पीटीआई में ही शामिल हो जाया जाता, लेकिन उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा। तो पीटीआई के लोगों ने ये सोचा कि अगर कल को ये फिर बैन करने की तरफ जाएं तो फिर हम सब आज़ादी बैठे होंगे या हमारे लिए कोई नई प्रॉब्लम होगी, मखसूस नशिस्तें वगैरह हमें फिर भी नहीं मिलेंगी, तो हमें क्या मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से किसी एक में हम शरीक हो जाते हैं जो कि उनकी एलाइड जमायतें थीं। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हवाले से कुछ सेक्टेरियन इश्यूज़ आए तो उन्होंने फिर फाइनली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फ़ैसला किया और सब उसमें शामिल हो गए। अब आज अदालत में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी आप सब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में क्यों शामिल हुए। भाई आपको नहीं पता कि वो क्यों शामिल हुए, सबको पता है कि वो क्यों शामिल हुए। फिर उनसे पूछा जाता है आप पीटीआई में शामिल क्यों नहीं हुए। वो कह रहे हैं कि यार उस वक्त हालात ही ऐसे थे, हम कोई भी स्टेप ले रहे थे तो वो स्टेप गले ही पड़ रहा था, उल्टा ही पड़ रहा था। अगर पीटीआई में शामिल होते तो कोई और बहाना बना लिया जाता कि जनाब आप तो एक जो उस पर रहे ही नहीं। फिर कहा गया कि जी उसके ऊपर आप चैम्बर में क्यों नहीं आए अगर वो आपकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा था। उन्होंने कहा अब हम आ जाते हैं, ये कौन सी बात है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने जो इसमें बात की है वो सारे मसले का निचोड़ है। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसले की गलत तशरीह की है तो क्या उसकी सज़ा अवाम को मिलेगी, जमहूरियत को मिलेगी, पार्टी को मिलेगी।
بھائی اگر اس نے ایک غلط تشریح کی ہے تو اس کو صحیح ہو جانا چاہیے. اور یہ بڑی ہی لاجیکل بات ہے کہ جب آپ نے ایک فیصلہ دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اگرچہ مجھے پورا یقین ہے کہ پوری بدنیتی کے ساتھ اس کی غلط تشریح کی، لیکن چلیے اگر ہم اس کو مارجن آف ڈاؤٹ بھی دے دیں کہ جی اس نے اپنے طور پر اس کی یہ تشریح کی، تو اس صورت میں بھی اب بھی یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کی صحیح تشریح کرے اور الیکشن کمیشن سے باز پرس کرے کہ بھئی آپ نے اپنے طور پر یہ کیسے سوچ لیا کہ پی ٹی آئی بحیثیت جماعت ہی ختم ہو گئی ہے اور ان کے رکن ان کی وابستگی کاغذات نامزدگی میں بھی شامل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں، الٹا آپ پی ٹی آئی کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں بار بار. اس کے بعد مزے کی بات کہ جب یہ بات کی گئی کہ جی الیکشن کمیشن نے آپ کے فیصلے کی یہ تشریح کی، تو قاضی فائز صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پر الیکشن کمیشن کی زیادتی دیکھنے نہیں بیٹھے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے کیا زیادتی کی. تو جب آپ نے زیادتی ہی نہیں کسی کی دیکھنی تو پھر آپ کرنے کیا بیٹھے؟ یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ انصاف ہی کرنے بیٹھے ہیں نا. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے تو وہ کر دی ہے، جی ہم اس کی زیادتی کا کیا کریں؟ یہ ہمارے سامنے معاملہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کے معاملے سے جڑا ہوا معاملہ ہے. تو آپ کیسے اس کو نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ زیادتی کیوں کی، کیسے آپ نے اس کی یہ تشریح کی، اور جیسے بھی کی اب اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ بڑا آسان سا معاملہ ہے. جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بلے کے نشان کے معاملے کی غلط تشریح سے ہوا ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر دیں. سارے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ واپس پی ٹی آئی کے ڈکلیئر کروائیں الیکشن کمیشن سے اور ان کو ان کی مخصوص نشستیں دے دیں، سمپل. لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو، اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ وہ کرتے ہیں جو آج ہم عدالت میں دیکھ رہے تھے کہ کس تاریخ کو جاتی ہیں نشستیں، کس تاریخ کو نہیں جاتی، اسکروٹنی کا کیا مطلب ہے، الیکشن لڑا ہے یا نہیں لڑا ہے، پی ٹی آئی میں کیوں گئے، اس میں کیوں نہیں گئے. پھر آپ ٹیکنیکلٹیز میں الجھتے ہیں، پھر آپ وکیلوں کی غلطیاں نکالتے ہیں، پھر آپ سیاسی حکمت عملی اس میں 100 ہوں گی. میں نہیں کہہ رہی کہ ساری صحیح ہوں گی، کیے ہوں گے غلط فیصلے، لیکن یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندے پی ٹی آئی کے بندے ہیں. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. آپ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں. لیکن یہاں پر جب آپ یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ گھستے ہیں ٹیکنیکلٹیز میں، جیسے آپ نے بلے کا نشان چھینا ٹیکنیکل گراؤنڈز پر، ویسے ہی آپ یہاں پہ ٹیکنیکل ریزنز ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں ان کی نشستیں نہ ملیں. تو یہی آج ساری باتیں، اور پھر اوپر سے احسان جتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو الیکشن ٹائم پہ کروا دیا، ورنہ تو پی ٹی آئی تو لاہور ہائی کورٹ چلی گئی تھی کہ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے. اب اتنے بڑے عہدے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط بیانی آپ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. پی ٹی آئی الیکشن ڈیلے کرانے کی درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ نہیں گئی تھی، وہ آر اوز کے حوالے سے ایک درخواست لے کر گئی تھی کہ جو موجودہ آر اوز ہیں انہوں نے 5000 آج فگرز آئے ہیں، 5000 ایم پی اوز کے آرڈرز جاری کیے ہیں. یہ آر اوز جو انتظامیہ سے ہیں یہ بالکل پی ٹی آئی کے خلاف ایک تعصب اور باقاعدہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، تو عدلیہ سے آر اوز لیے جائیں، یہ ان کی ریکویسٹ تھی. اس کو آپ نے نام دے دیا کہ جی پی ٹی آئی تو ڈیلے کرانے گئی ہے. اور آپ جس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں قاضی صاحب کہ میں نے الیکشن کرا دیے، وہ کس پٹیشن پہ آپ نے الیکشن کرائے تھے؟ وہ حکم جو آپ نے صادر کیا تھا کہ الیکشن ہونے ہیں، وہ کس پٹیشن پہ آپ نے صادر کیا تھا؟ وہ پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی. پی ٹی آئی گئی تھی آپ کے پاس کہ بھائی الیکشن نہیں کرا رہے یہ لوگ، مسلسل ڈیلے کرا رہے ہیں. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ڈیلے کرانا چاہتی تھی، دوسری طرف آپ جس پٹیشن پر خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں فروری میں، وہ تو پی ٹی آئی نے دائر کی تھی، وہ تو کروانا چاہتی تھی تو آپ کے پاس درخواست لے کر آئی تھی. ایک ہی سانس میں دو متضاد باتیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے تیسے بھی وہ الیکشن کرائے، وہ سب کو پتہ ہے، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی. اس کے بعد آپ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو رہا تھا، آپ ہمارے پاس آئے ہی نہیں، آپ ہمارے پاس آئے ہی نہیں. بھائی آپ کے پاس کیا آتے؟ آپ کے پاس بلے کا نشان کے معاملے پر آئے، آپ نے ریجیکٹ کر دیا. آر اوز کا معاملہ سامنے آیا، آپ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا اعلان کر دیا.
آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ لے کے آئے, آپ نے ان کے وکیل کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کے اپنی درخواست واپس لے کر سپریم کورٹ سے نکل گیا. سنی اتحاد کونسل ہو یا پاکستان تحریک انصاف آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. آپ کے پاس کیا وہ پٹیشن لے کے آئے ہیں؟ اس کے باوجود آپ کو عمران خان صاحب نے خطوط لکھے, ان کے خط آپ کے سامنے موجود ہیں. نیب ترامیم کیس میں وہ آئے, انہوں نے آپ کو یاد دہانیاں کرائی کہ ہماری پٹیشنز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں, زیر التوا ہیں, پلیز ان پر سماعتیں کریں. آپ نے اس وقت ان کو سیاسی بیان بازی قرار دے دیا. اس کے بعد بلے کے نشان کی ریویو پٹیشن آپ نے کہا میرے پاس آئی نہیں, حالانکہ وہ ریویو پٹیشن آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. پھر آپ نے کہا مجھے یاد کیوں نہیں کرایا کہ وہ ریویو پٹیشن پڑی ہے, حالانکہ آپ کو سب معلوم ہے کہ وہ ریویو پٹیشن پڑی ہے. ہر وقت اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. خود آپ نے جو برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا بلے کے نشان کے حوالے سے, وزارتی خط لکھا تھا, اس میں بھی آپ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ریویو پٹیشن ہے؟ اور پھر آپ نے اس کا بھی ملبہ حامد خان پر ڈال کے پی ٹی آئی کے وکلا پر ڈال دیا کہ آپ نے یاد کیوں نہیں کروایا. وہ بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے اوپر بار بار آواز اٹھائی جاتی ہے کہ بھائی نیا بینچ بنا دیں, اس کے اوپر سماعت کر لیں. بندے بیچ میں پھنسے ہوئے ملٹری تحویل میں, آپ اس کے اوپر سماعت نہیں کرواتے. 8 فروری کے الیکشنز کو چیلنج کیا گیا ہے, اس کے نتائج کے اوپر بھی آپ کے سامنے پٹیشن پڑی ہے, وہ تو آپ نے فکس نہیں کی, اس کی تو کئی دفعہ یاد دہانی کرائی گئی ہے. اسی طرح 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کے لیے آپ کے پاس پٹیشن پڑی ہوئی ہے, وہ تو آپ نے نہیں فکس کی سماعت کے لیے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی آئی نہیں ہمارے پاس, وہ ہر چیز لے کے آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, آپ فکس ہی نہیں کرتے. البتہ ان کے خلاف جو بھی پٹیشن آتی ہے وہ آپ فوری فکس کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ عدالت میں کہیں گے تو کیا ہر کوئی اس چیز کو مان لے گا؟ یہ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے پڑے ہیں, جو ہر کسی کو یاد ہیں. اس وقت ٹپس کے اوپر ہے, ہر وقت بات ہوتی ہے ان کے اوپر. آپ ہر ویلاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کورٹ رپورٹرز کا, ان کے ٹویٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن آپ لا علم بن جاتے ہیں جہاں آپ نے بننا ہوتا ہے, اور جہاں آپ نے نہیں بننا ہوتا آپ ایسی باریکی سے کھال اتارتے ہیں کہ سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب آگے سے وہ کہتے ہیں جناب کہ جناب یہ جب بات آئی کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے آخری سماعت پہ کہا تھا کہ جی اگر 90% آزاد اراکین جیت جائیں تو کیا ساری مخصوص نشستیں جو 10 مختلف لوگ سیاسی جماعتوں کے جیتے ہوں انہیں مل جائیں گی. تو اس پر آج یہی فیصل صدیقی صاحب نے اپنے آرگیومنٹ کے طور پر اس مثال کو پیش کیا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے سے حیرانی ہے مجھے ان کے اوپر, اس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی 10% کو مل جائیں گی. آئین تو یہی کہتا ہے. قاضی صاحب آئین اندھا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی یہ سمجھا لیں سب کو کہ جناب کالا سفید اور سفید کالا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ انسانی عقل بھی کوئی چیز ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ 90% نشستیں ہار جائیں آپ انہیں 100% مخصوص نشستیں دے دیں گے؟ کس بات کے انعام کے طور پر؟ تو یہ بھی آج انہوں نے کیا. اب جب کوئی بندہ اس حد تک ہی چلا جائے تو آپ اس کو کیا کنونس کریں گے کہ مخصوص نشستیں ملنا کس کا حق ہے؟ کہ جو یہ بندہ اپنے منہ سے بات کہہ رہا ہے کہ جی آزاد ارکان اگر سارے جیت جائیں تو آپ جو 10% لوگ اگر سیاسی جماعت کی جیتے ہیں ان میں ساری نشستیں بانٹ دیں. تو اپنے طور پر آپ یہ اتنی بڑی تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے آئین میں کہ باقی جماعتوں میں آپ بانٹ دیں یہ نشستیں؟ اور یہ جینونلی آزاد بھی نہیں ہے ویسے امیدوار, یہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ امیدوار کس کے ہیں. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب آ جائے ہیں اور انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ دیکھ لیں یہ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں اس کے اوپر ان کی بات بھی یہی تھی. انہوں نے اپنی جو ہائی کورٹ کی پٹیشن تھی اس کا بھی حوالہ دیا. ان کے ساتھ بھی بار بار الجھ رہے تھے چیف جسٹس صاحب, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے قانونی حکم بھی بتائے کہ بھائی اس طرح سے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں کہ اگر کل کلا کو یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا کہ جی پہلے لسٹیں نہیں دی تھی, پہلے بھی اگر کوئی آزاد اتنے سارے لوگ اکٹھے بعد میں جمع ہوئے ہیں تو اگر وہ بعد میں لسٹ جمع کرا دیں تو آپ بعد میں ان کی مخصوص نشستیں دے دیں. بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہم کتنی نشستیں جیتیں گے.
تو اگر آپ نئی بھی لسٹ دیتے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ بعد میں 4-5 دن کا رکھ لیں ٹائم پہ، جس میں آزاد امیدوار اگر بڑی تعداد میں جیتے ہیں اور ایک مکتبہ فکر سے ایک گروپ بناتے ہیں، پارلیمانی گروپ بناتے ہیں، تو وہ اپنی لسٹ دے دیں. لیکن بہرحال یہ تو خیر اب لمبا کام ہے، اس کے اوپر تو ظاہر قانون سازی ہوگی تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے. لیکن جی قصہ مختصر وہی ہے. اطہر من اللہ صاحب نے آج 2-3 باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے وہ بیسکلی سین وائس ہیں، جس کے اوپر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. ایک تو انہوں نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ جو 8 فروری کا کیس ہے وہ پرفیکٹ کیس ہے سو موٹو کے لیے، پرفیکٹ. تو اس کیس کو بالکل کھلنا چاہیے، اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے. میرے خیال سے اس کو اس میں سماعت میں سننا چاہیے. انہوں نے کہا ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. جس طرح سے الیکشنز ہوئے، جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ چھوٹ گئے، جنہوں نے نہیں کی وہ اٹھا لیے گئے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں تو ہم اس کے اوپر آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے، اور اگر غلط انٹرپریٹیشن ہوئی ہے تو اس کی سزا عوام کو تو نہیں ملے گی. تو انہوں نے آج سین باتیں کی. انہوں نے یہ مطالبہ، بڑا مطالبہ کر دیا ہے کہ 8 فروری کے اوپر بھی سو موٹو ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ جو بلے کا نشان کا ریویو ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، تو ان کو ایک ساتھ سنا جا سکتا ہے. اس کے اوپر قاضی صاحب جو ہیں وہ ذرا کیس وٹ کے بیٹھے رہے. انہوں نے کوئی واضح اس کے اوپر کسی قسم کا آرگیومنٹ نہیں کیا، نہ ہی کوئی کامنٹ کیا. بہرحال ابھی اس کیس میں کافی کچھ ہے. مزہ جب آئے گا جب الیکشن کمیشن کے وکیل سامنے آئیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں. لیکن اس کیس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوشش پوری ہے کہ پی ٹی آئی کو تو یہ نشستیں نہ ملیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نشستیں خالی چھوڑی جائیں گی، یا یہ نشستیں واقعتاً بانٹی جائیں گی، یا پھر اس کا کوئی جج صاحب اس طرح کے بھی ہوں گے جو میجورٹی میں پی ٹی آئی کے حق میں دیں. تو ابھی یہ کافی کلوز ہے. آخری ہیئرنگ میں لگ رہا تھا کہ شاید کافی حد تک اس بات پہ ججز کلیئر ہیں کہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے یہ نشستیں. لیکن آج کافی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے اوپر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بات ابھی 50-50 کہیں گھوم رہی ہے. لیٹس سی اگلی سماعت میں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ.